सुप्रभात। मैं जोगेंद्र राणा। आज हमारी चर्चा का विषय है धर्म का लक्ष्य। धर्म का लक्ष्य कि आमतौर पर लोगों ने धर्म को सिर्फ मान्यताओं के एकत्र या इकट्ठा नियमावली समझ रखा है, जिसमें अक्ल को जरा भी दखल नहीं। ये सख्त गलती है। यहाँ तक तो मानने को तैयार है कि इंसान में विश्वास और अकीदे की हद सिर्फ इतनी ही नहीं है कि जो कुछ कहा जाए उस पर खामखा यकीन कर लिया जाए और अक्ल इसके बरखिलाफ फतवा दे तो उसकी तरफ से बगैर सोचे समझे यूं ही मुंह मोड़ लिया जाए। ये विश्वास खतरनाक है, बल्कि हमारी समझ में इसको विश्वास समझना ही गलती है। तो विश्वास दिल के यकीन की उस हालत का नाम है जिसको कि ये हर तरीके से सही समझता है। मुमकिन है कि इसके सारे पहलू यकीन की निगाह से किसी तरह पर सामने ना हो, मगर कयास और ज्ञान फिर भी इसको एक हद तक पुख्तगी और मजबूती की हालत में कायम कर देता है। इसलिए हम विश्वास उसको कहेंगे जिसकी बुनियाद इंसान की आम कुव्वत, तमीज और ज्ञान और विवेक पर हो, और इसके जिस पहलू पर वह कुछ रोशनी डाल सके। तो इसके मुतालिक कम से कम इसके कयास की ताकत, जो समझबूझ वगैरह की दूसरी शक्ल है, कुछ ना कुछ सोच विचार सके। इंसान की तबीयतें विभिन्न हैं और तबीयतों की भिन्नता के साथ उसकी अक्ल व तमीज़ वगैरह की परवरिश पाना वगैरह व तकमील के दर्जे होते हैं, और फिर जहाँ और जिनमें मौजूद हों उन पर किसी खास उसूल के मानने व सही तस्लीम कर लेने के लिए गणना करना स्पष्ट जुल्म व सख्ती वगैरह होगी। और उस जुल्म व सख्ती वगैरह की वजह से मुमकिन है कि इसकी अक्ल, ताकत और अक्ल तमीज़ वगैरह को हानि पहुँचे और वह क्रम से इंसानियत के दर्जा से गिरकर हैवानियत के दर्जा में उतर आए। तो धर्म का ये कभी मकसद नहीं, बल्कि इसका मकसद हमेशा से ये है कि इंसान के तजुर्बात का अच्छा लगने वाला वह दिल से मुतल्लिक हो या दिमाग से रोज़ ब रोज़ व्यापक होते जाए, और उन असूलों को उसने अपनी ज़िंदगी का रहबर और रहनुमा बना रखा हो। तो उनको वह आहिस्ता आहिस्ता पूरे यकीन और साक्षात्कार के दर्जे में पहुँचता हुआ असलियत और सच्चाई वगैरह का भी कायल होता जाए, और उसकी ज़िंदगी और सादा तवज्जुही और सादा मिजाजी वगैरह मौजूद हो। तो वहाँ उनको जुबान खोलने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों की तरह के विश्वास पर नुक्ताचीनी व हर्फगिरी वगैरह नहीं की जा सकती है और ना करनी चाहिए, मगर हर इंसान बच्चा नहीं है और ना सब पुख्तगी की हालत में है। तो जिनके अवली कुवा ज़्यादा विकसित वगैरह याफ्ता हैं, उनको मौका मिलना चाहिए कि वो बतौर खुद असलियत समझते हैं और काट छांट वगैरह करते, तो वो हर बात को अक्ल के तराजू पर तोलते हुए उनसे फ़ायदा होते हुए चलें, ताकि ज़िंदगी का मकसद उनके हाथ आए। जो धर्म अपने पैरोकार की आंख में पट्टी बांधने और उनको अकल, इल्म वगैरह की बरकत से महरूम रखने का प्रबंध या प्रयोजन करता है, वो ना तो धर्म है और ना उस धर्म की बरकत हासिल हो सकने की उम्मीद की जा सकती है। दुनियावी कारोबार वगैरह के सिलसिले में हमको हमेशा अक्ल या तमीज़ से कदम कदम पर काम लेने की हिदायत है। तो हम आदतन जो काम करते हैं सोच समझ वगैरह के साथ करते हैं। लोग हमको कहते सुनते वगैरह भी कह रहते हैं कि बगैर विचार किए कोई काम ना करो। ये बात तमाम दुनियावी, जिस्मानी वगैरह मकामात पर सच्ची है। तो अक्ल सलीम कैसे यकीन कर लेगी कि दीनी और रूहानी बगैर ताल्लुकात के बारे में ख्वामखा हम बगैर समझे बूझे यूं ही यकीन कर लिया करें और दिल को इसको सही तस्लीम करने के लिए मजबूर किया करें? इस पर इंसान कैसे रह सकता है? हमको अक्ल यूं ही नहीं मिली, इसका कुछ ना कुछ मतलब भी है। दुनिया का जो इल्म हासिल होता है उसके 3 किस्में हैं। इंद्रियों का इल्म, जो कि आँख, नाक, कान, जायका और हिस्स यानी स्पर्श से ताल्लुक़ है। कयास व गुमान, जिसकी बुनियाद में भी हवास और इंद्रियां वगैरह का इल्म होता है। मौत के यानी विश्वास, इसमें मबखरीन पेशवाइयाँ, दीन की शहादत, जिनकी जड़ भी ज़्यादातर इंद्रियों
اور حواس وغیرہ میں ہے، ان تینوں علموں کی بنیاد انسان کے من اور بدھی وغیرہ میں رہتی ہے، کیونکہ بدھی سر چشمہ ہے جو ہر انسان کا دل ہے، اور یہ 5 اندریاں اس کی چھوٹی چھوٹی ناڑیاں ہیں۔ تو یہاں پر بھی دل اور عقل وغیرہ کے سہارے کی ضرورت ہے، کیونکہ بغیر ان کے اندریاں کچھ کام بھی نہیں کر سکتی۔ اس کو اندریہ گیان کہتے ہیں کہ جو سننے وغیرہ سوچ سکتا ہے۔ اس پر یہ کہ انسان کو اندریاں ملی ہیں، وہ ان کو بھی صحیح طور پر استعمال کر کے صحیح طور پر ان کے ذریعے سے علم حاصل کرے۔ تو قیاس اور خیر انمان وغیرہ گیان کی دوسری شکلیں جو اندریوں کے اگلے تجربات کی بستار پر ٹکی ہیں، اور ان کی مدد سے ایک خاص قسم کے نتیجے پر پہنچنے کے قابل ہوتا ہے۔ دریا کو دیکھو کہ پانی کے برسنے کا گمان، دھوؤں کو دیکھو کہ آگ کا گمان ہوتا ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ گیان صحیح ہو سکتا ہے، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ جو چیز دھوئیں کی شکل میں برآمد ہو رہی ہے وہ گرمی کے عمل کی وجہ سے ہو۔ انمان گیان کے بہت پرکار ہیں، ان کے اسپشٹیکرن جھنجھٹ سے خالی نہیں۔ تیسرا علم شبد پرمان ہے، یعنی سچے آدمی کی شہادت جو عقل مند اور نہ صرف دنیا کی گرم سرد ہوا وغیرہ کے آزمودہ ہوتے ہیں، بلکہ کچھ پرمارتھ کے راز سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ ان کو ہر طریقے کے تجربے حاصل ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو ان لوگوں میں میرا و تیرا پن نہیں ہوتا، ان کی زندگی سچائی کی زندگی ہے، ان کے تجربات بصرت ہیں، جو بات یہ کہتے ہیں پتے کی کہتے ہیں۔ اس لیے بسا اوقات ان کی بات صحیح اور تسلیم کر لی جاتی ہے، مگر ان کو بھی اندھ وشواس کے ساتھ یہی تسلیم کر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان وہاں بھی ہر طرح سے کسی حد تک اپنی اندریہ گیان اور انمان پرماڑ سے مدد لے کر تب اس کو صحیح مان کر اس سے کام لیتا ہے، اور شبد پرماڑ کی اہمیت بہت ہے۔ تو ہم کو اس طبقہ میں محدود عمر کی زندگی ملی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے لیے بہت کچھ ذاتی تجربات و مستعدات وغیرہ کے ساتھ علم حاصل کریں، مگر عمر کی کمی کی حالت کا خیال کرنے سے نادانی ہوگی کہ ہم اوروں کے تجربات سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ مدت سے باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ طبیعت کی ناموں کی قابلیت و قبولیت کی اہم زندگی میں ان کا پرکاش پنج و علم ہم کو نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بڑی عمر درکار ہے، جو ہر شخص کے حصے میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے یہ ایک قسم کی نادانی ہوگی کہ ان کے بیانات اور کلام اور پشت ہا پشت وغیرہ کے ابدی روتا علمی ذخیرہ کی طرف سے بے پرواہ بن کر ان سے فائدہ حاصل نہ کریں۔ فائدہ ضرور حاصل کرنا چاہیے، مگر اپنے عقلی محسوسات یعنی انوبھوتیاں اور دلی جذبات سے بھی پوری مدد لینی چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی بات کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کو وچار کے حوالے کر دینا چاہیے، وقت آنے پر اس سے فائدہ حاصل ہونے کا موقع مل جائے گا۔ جہاں تک ان کی بات سمجھ میں آتی جائے وہاں تک قبول کرو، یعنی اوروں کو آئندہ فائدہ کی غرض سے بس انداز کر دیکھو۔ عقل نگوں اور اصلی لطافت کی تکمیل کے ساتھ ساتھ وقت پر سب کچھ ہو رہے گا۔ تو ان حاصل شدہ اور معلوم کی باتوں پر بھی اس قدر زور نہیں دیا جاتا۔ جو کچھ زور دیا جاتا ہے وہ اپنی نرک پرک وغیرہ اور اپنی ذاتی سوچ وغیرہ پر وچار وغیرہ پر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی مدد سے انسانی زندگی بے شمار برسوں سے اس طبقے پر ہی کام کر رہی ہے۔ اس کے تجربات بستر اور قابل قدر ہیں۔ جو 3 طریقے کے علم ہیں جو انسان سے مقبوض ہیں، ان کی چوٹی پر اس کی اپنی عقل و دل وغیرہ کی بیٹھک ہے جو الوقت کہلاتا ہے، اور اسی میں زندگی کے بہترین کس کی سماپتی ہوتی ہے۔ اور تب وقت ہے کہ اوروں کے تجربات اپنے تجربے نہ ہو جائیں، ان پر انحصار کرنا نادانی ہوگی۔ تو مذہب کی تعلیم یہ کبھی نہیں ہوئے اور نہ ہوگی کہ تم ناحق اندھ وشواس میں پڑھ کر اپنے آپ کو جانوروں کی حالت میں پہنچا لو۔ ایسے دھرم سے پھر فائدہ ہی کیا ہے؟ دھرم اگر دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے تو اس کا لابھ، اس کے جذبات بھی سب سے قیمتی ہوں گے۔ دھرم انسان کو گڑمان بنا دیتا ہے، وہ حیوان سے انسان اور پھر انسان سے مہامانو اور پھر مکمل انسان بنا دیتا ہے۔ تو دھرم ترقی کی جینیں پیش کرتے ہوئے انسان کو ان پر چڑھنے اور وام حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر دھرم کا یہ اصول ہے کہ انسان اپنے لیے کچھ نہ سوچے، یوں ہی اناپ شناپ وغیرہ چند محمل ضابطوں کی پابندی میں برابر پڑا رہے تو یہ محض حیوانیت ہوگی۔ ایسے دھرم کو نشٹ کر دینا انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اور کرامت ہوگی۔
کارآمد ہوگی. مگر دھرم ایسی چیز نہیں ہے. دنیا میں بہت کم آدمی ایسے نکلیں گے جو دھرم کی خبر رکھتے ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے کہ دھرم ایک بہت اچھی چیز ہے, اسی میں خیر اور وکاس وغیرہ ہے. تو اس کے سلسلہ میں نجات ہے. اس کے گرہن سے انسان بنتا ہے. جب وہ دھرم کے تمام پہلو کو سمجھ بوجھ کر اختیار کرتا ہوا اس کے وسیلے کی اصلیت سے دو چار اور ہمکنار ہوتا ہے. تو دھرم کا مقصد ہے کہ انسان کو سکھ پراپت ہو, اور وہ سکھ بھی اس قسم کا ہو جو خود انوارے نہ ہو, اور سب سے بڑھ کر اور ہمیشہ کا ہو. تو سکھ کی خواہش کرنا زندگی کا خاصہ ہے. کوئی مخلوق ایسا نظر نہ آئے گا جو سکھ نہ چاہتا ہو. ملنا جلنا, مل کر کام کرنا, موقع و محل وغیرہ دیکھ کر ضرورتاً عمدن اور مثلاً ناخوشگوار حالت سے بچنے کی کوشش میں رہنا, یہ سب کیوں ہے؟ محض سکھ کے لیے. کوئی دکھی نہیں ہونا چاہتا, سب سکھ کے خواہش مند ہیں, اور دھرم ان کے اس مقصد کو پورا کرنے کا یقینی اور بہترین ذریعہ ہے. دھرم سے بہتر اور کسی سے اس غرض کی پوری تکمیل نہیں ہو سکتی. تو سکھ کا اصلی سوروپ آزادی ہے. جب تک کوئی بالکل آزاد نہ ہو جائے وہ سکھی نہیں ہو سکتا. سکھ کی مکمل صورت کا عام سمجھ نام آزادی ہے. اس کو عام فہم یا عام سمجھ کہتے ہیں. آپ کہیں گے کہ ہم آزاد نہیں ہیں, مگر پھر بھی کئی چیزوں کے پانے سے سکھی ہو جاتے ہیں. اسے کیا کہو گے؟ کیا یہ سکھ نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نسبتی نقطہ نگاہ سے بے شک کسی شے کو پا کر تم خوش ہو جاتے ہو, کیونکہ کسی چیز کو پانا اور اس کے قبضے میں لانا نسبتی آزادی کی ایک شکل ہے. مگر یہ حالت ایک عارضی اور چند لمحے کی ہوتی ہے, کیونکہ اس کا تعلق پراپت وستو کے ساتھ کسی طرح دیر پا نہیں ہو سکتا. اور چونکہ روح میں فطرتاً آزادی کا خیال موجود ہے, وہ زیادہ دنوں تک اس بات کو گوارا ہی نہیں کر سکتی ہے کہ وہ خواہ اس کی خوشی کی حالت کسی دوسری چیز کی ماتحت ہو. کیونکہ جب دو چیزیں ہو سکیں تو جس طرح اس کا ملاپ ہوا اسی طرح ان کی جدائی بھی ممکن ہوگا. تو جو ملتا ہے وہ بچھڑتا بھی ہے, اور جو ہاتھ آتا ہے وہ ہاتھ سے جلدی جاتا بھی ہے. جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا بھی ہے, جو بنتا ہے وہ بگڑتا بھی ہے. یہ امر مسلیہ ہے. اس لیے جس نے اپنی خوشی یا سکھ کو کسی دوسرے کا محتاج بنا رکھا ہے وہ غلطی میں پڑا ہے. اور ابیاس اور مساوٹ ہونے پر اس کو خود بخود اس حالت سے نفرت ہوگی, اور وہ آپ اس سے جدا ہو کر دوسری جگہ پر اس سے زیادہ دیر یا اصلی اور اچھے سکھ کی خواہش کرے گا. تو جو اگر بالکل نہیں ہو تب بھی کسی قدر اس کے روپ سے مساوہ ہوگا. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس وقت تک چین نہ لے گا. تو جب تک پوری آزادی حاصل نہ کر لے گا, جس میں اور جس آزادی میں اس کے سوا کوئی نہیں ہے, وہی سکھ ہے. بس سکھ کا اس کا اپنا سوروپ ہے. یہی سوروپ اس کا مکمل سکھ کا بھنڈار ہے. مگر کسی بھرم کی وجہ سے بھول گیا ہے اور وغیرہ چیزوں میں سکھ کی تلاش کرتا پھرتا ہے. مگر جیسے جیسے تجربے ہوتے جاتے ہیں ویسے ہی وہ دھیرے دھیرے ترقی کرتا ہوا اپنی ذات میں داخل ہو جائے گا اور پورن استھتی سے سکھ کو پراپت ہو جائے گا. یہ بھرم ایک طرح کے پردے تھے جو اس پر آ گئے تھے اور طاری ہو گئے تھے. ان کی وجہ سے وہ باولے کی طرح ادھر ادھر بھٹکتا رہا, کبھی اس طرف رجوع ہوا کبھی اس طرف. تو دھرم ان پردوں کا نرکشن کرتا ہے تاکہ یہ پردے ہٹ جائیں اور انسان کو اپنا روپ حاصل ہو جائے. جب اس کو اپنا روپ مل جاتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے. یہی آزادی اس کا سکھ ہے. تو دھرم اسی کے حاصل کرنے کا ذریعہ اور سادھن وغیرہ ہے, اور اس سادھن ہی کا مقصد سکھ ہے. اسی کا مقصد سکھ ہے. تو سنتوں کے انسان کو قطعی طور پر ہدایت دی جاتی ہے کہ جب تک آپ کا انبھو کسی بات کو صحیح سویکار نہ کرے تب تک خواہ کبھی کسی کو وہ کسی معتبر ذریعے سے آئی ہو کبھی بھول کر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے. آتم سوروپ یا ذات کا علم جو دھرم کا اصلی مقصد ہے صرف اپنے انبھو سے حاصل ہوتا ہے. اس کے حاصل کرنے کا سادھن اور کوئی دوسرا نہیں. صرف سورج شبد کا ابھیاس صرف اسی انبھو کو بڑھانے اور اس کو پختہ کرنے کی غرض سے کیا جاتا ہے تاکہ ذات کا علم ہر آدمی کو دکھ سکھ حاصل ہو جائے اور اب پر اب تک وہ خود سمجھ سکے کہ ہماری ذات کیا ہے. اس علم کو تمام دنیا کے علوم علم ماحول نچوڑ خلاصہ اور ظہر کہا جاتا ہے. اگر دھرم اس علم کے حاصل کرنے میں مددگار ہے تو درست ہے, ورنہ ناقص ہے. تو جانے املا علمہا ای استوئی,
کہ بدانی من کے عام در یوگ دین، قیمت ہر کالا میں دانی کی قسط، قیمت کھدرا نہ دانی یہ لہ ایست۔ سبھی دھرموں کا ساربھوت تتو یہ ہے کہ ہے منشیہ، تجھے گیات ہو کہ دھرمانوسار تمہارا واستوک مولیہ کیا ہے۔ تو پرتیک وستو کی قیمت جانتا ہے کنتو تو اپنے مولیہ سے انجان ہے، اتہ تو مورکھ ہے۔ یہ علم سنتوں کی تعمیل کے مطابق اس وقت تک اچھی طرح حاصل نہیں ہوتا جب تک ابھیاس کی مدد سے دل و دماغ وغیرہ کے پرزوں کو بخوبی لطیف بنا کر ان کی مدد سے انوبھو شکتی حاصل نہ کر لی جائے۔ محض کیل و کال و بحث محاوصہ وغیرہ خواہ سوچ اور وچار وغیرہ سے اس کا ہاتھ آنا غیر ممکن ہے۔ یہ کرنی کا بھید ہے، نہ ہی بدھی وچار۔ کتھنی چھوڑ کرنی کرے تب پاوے کچھ ساتھ۔ دھنیہ واد۔